जिब्राइल, ए जिब्राइल अपना सर उठाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्राइल तुमने क्या अजीब चीज देखी है? अर्ज करेंगे या अल्लाह मैंने एक आवाज सुनी है, कोई शख्स जहन्नम के गहरे घड़े में या हन्नान या मन्नान पुकार रहा। अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्राइल मालिक यानी दरोगा जहन्नम के पास जाओ और उन्हें कहो कि वो बंदा जो या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है इसे जहन्नम से निकाल लाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ ले जाएंगे, दस्तक देंगे, हजरत मालिक बाहर आएंगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम के अंदर जाएंगे। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, हजरत मालिक ऐसे ही जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे, हजरत जिब्राइल से अर्ज करेंगे ए जिब्राइल जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है इसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा ए जिब्राइल सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अर्ज करेंगे मौला दारोगा जहन्नम हजरत मालिक ने भी माजरत कर ली है, कहते जहन्नम ने सांस लिया है उसकी वजह से पत्थर लोहे और इंसानों के दरमियान कोई फर्क नहीं बचा है। अल्लाह गोया सभी जलकर जिसको कहना कोयला बन चुके, किसी चीज की पहचान नहीं हो पा रही है। अल्लाह पाक फरमाएगा मगर उस सूरत में हमारे लिए क्या क्या मैसेजेस हैं और कैसा दिल हिला देने वाला पैगाम है, आइए आज वो आपको बताता हूं। खादिम मुस्तफा साहबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत थी कि अगर कोई सहाबी 3 दिन तक बारगाह रिसालत में हाजिर ना होते तो आप उनसे मुताल्लिक पूछते कि वो कहाँ हैं, और अगर वो सफर पर होते तो उनके लिए दुआ फरमाते, अगर मदीने पाक में होते तो उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाते, अगर कोई सहाबी बीमार होते तो मेरे आका उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले जाते। एक बार का वाकया कि एक अंसारी सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन तक बारगाह रिसालत में हाजिर ना हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि वो कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। कहा हुजूर वो तो शदीद बीमार हैं। ये खबर सुनकर सरदार अंबिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक और चंद दीगर सहाबा को लिया और उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। आए हाय सहाबी की किस्मत तो देखो, आका भी जा रहे हैं, सिद्दीक अकबर भी जा रहे हैं, उमर फारूक भी जा रहे हैं। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। अब क्या हुआ, आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी को देखा, वाकई शदीद बीमार थे। आपने खूबसूरत और प्यारे अंदाज में तीमारदारी फरमाई, अहवाल पूछा, हाल पूछा। तो उस सहाबी ने अपना हाल अर्ज करते हुए अपनी बीमारी का एक बड़ा कमाल का मतलब वाकया बताया कि बीमार हुआ कैसे में। कहते हुजूर बात यह है कि एक रोज मैं मगरिब की नमाज में आपकी मस्जिद में हाजिर हुआ, आप नमाज पढ़ा रहे थे, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ रहा था, और आपने उस रोज नमाज में सूरह कारिआ की तिलावत की है। कुरान पाक के 30वें पारे में ये सूरत है सूरह कारिआ। हुजूर आपने तिलावत की, उस तिलावत को सुनकर नमाजी के अंदर मुझ पर ऐसा खौफे खुदा का गलबा हुआ, मैंने दुआ की ए अल्लाह मुझे दुनिया ही में आजमाइश में डाल दे, आखिरत में आजमाइश में ना डालना। हुजूर बस वो दुआ करना है और मेरी ऐसी हालत हो गई है, मैं बीमारी में आ गया हूं, आजमाइश में आ गया। अल्लाह अकबर, मेरे आका क्या प्यारे आका हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुमने बुरा किया, ये बात दुरुस्त नहीं है। क्या ये दुरुस्त नहीं था कि तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुनिया की भी भलाई मांगते और आखिरत की भी भलाई मांगते और जहन्नम से बचने की दुआ भी करते? यानी तुमने क्यों ये कहा कि या अल्लाह मुझे दुनिया में आजमाइश डाल दे, आखिरत में ना डालना? मेरे रब के खजानों में तो कमी नहीं ना, उससे दुनिया की भी भलाई मांग लेते, आखिरत की भी भलाई मांग लेते। क्या प्यारी तरबियत फरमाई। अब नबी पाक ने हुक्म दिया कि अभी दुआ करो, और दुआ करो दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ मांगो। साहबी ने हाथ उठाए, आका का हुक्म था, उसी वक्त दुआ मांगी। नबी पाक ने खुद भी उनके लिए दुआ फरमा दी।
اب میرے آقا دعا فرمائے تو رد کیسے ہو سکتی ہے؟ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، قبولیت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا ہی ہوا، اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ کوئی رسیوں سے جکڑا ہوا ہو اور وہ آزاد ہو جائے. وہ صحابی اسی وقت کھڑے ہو گئے اور صحت مند بھی ہو گئے. اب اس ایک واقعے سے اللہ اکبر کیا کمال کا واقعہ ہے، کیا کیا سیکھنے کو ملا. پہلی بات، نماز کیسی تھی، پڑھانے والا کون تھا اور پڑھنے والے کون تھے. آقا تلاوت کر رہے اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی نماز میں انہماک، خشوع و خضوع کا عالم کیسا تھا. ایک تو قرآن سمجھتے تھے، پھر اس کا اثر لیتے تھے. تلاوت کیا ہو رہا ہے اس کو جانتے اور اس کا اثر لیتے تھے. سب نے عشاء کی نماز اکثر نے پڑھی ہوگی. اگر میں یہ سوال کر لوں، ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، اپنے آپ سے خود ہی سوال کر لیں، امام صاحب نے کیا تلاوت کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں؟ ارے عبدالحبیب بھائی، اب تو ذرا دکان کا حساب ساتھ چل رہا تھا ہمارا، تو ہمیں کیا پتا کیا تلاوت ہوئی. کبھی ٹیسٹ لے لیا کرو، سلام پھیرتے ہی پوچھ لیا کرو اپنے آپ سے کہ آج کیا تلاوت ہوئی. اچھا یاد بھی ہے، مثال کے طور پہ چلو کسی کو یاد ہے آج امام صاحب نے سورہ فیل پڑھی تھی یا جناب تبارک الذی پڑھی تھی یا کون سی سورت پڑھی تھی، مانا کیا اس کا؟ تو یہ تو نہیں پتا. کب تک ہم قرآن بغیر سمجھے سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے؟ کب قرآن کے نور کو اور اس کی چاشنی کو دل میں محسوس کریں گے؟ کب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے؟ میں نہیں کہتا، ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا. لیکن چلو بھائی، پورا قرآن پڑھنے کی بات کرتے تو لوگ ہی بھاگ جاتے ہیں. یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا، ہم ثنا سے لے کر التحیات اور درود ابراہیم اور دعا تک جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے. قرآن کی چند مشہور صورتوں کا معنی تو پتا ہوتا. مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا. لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا. مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے، عشاء کی جماعت چلی گئی، رونے لگ گئے. تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی، اتنی نماز سے محبت، اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی آپ رو رہے. کہتے یار بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں پورا حساب ملا لیتا تھا. اب جماعت تو چلی گئی، اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ معاذ اللہ، یہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے. اچھا اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے، علماء نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ایک تو بندہ اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے، ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس، بڑے سیٹھ کے پاس، جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو، اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس، ہاتھ بندے ہوئے، سر میرا چھوٹا سا کام، پلیز سائن. اتنی اس سے لجاجت، اس کی طرف فوکس. اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے. خود سوچو، شرم آنی چاہیے. جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے. اور یہ شرم ہی، یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی، تمہیں خشوع دلا دے گی. اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ قرآن کی مشہور صورتوں کو، میں پھر مشورہ دیتا ہوں، جو اپنا آخری پارا ہے نا، کم از کم 30واں پارا ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں. عموماً امام صاحب اسی میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ جب پتا چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے. رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین یعنی قیامت کے مالک کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے. اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی، دل جھومنے لگے گا. عذاب کی آیتیں آئیں گی، آنسو بہنے لگیں گے. واللہ میری بات کو سمجھ لو، جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا، کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں، اور تلاوت کریں، اللہ کی اور باتیں سنائیں، ہمیں اور قرآن کی باتیں سنائیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو. اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا، کم از کم 30واں پارا ترجمہ تفسیر، اب تو صراط الجنان آ گئی ہے، حاصل کر لے، پڑھ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی. واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی
اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے. سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا, اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے, اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اے اعلیٰ رب, اے مالک, اے خالق, اے سب سے بڑے مولا, اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے. پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے. تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں, نماز کو انڈرسٹینڈ کریں, نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں. صحابی رسول نے سورہ قارعہ سنی, دل کی کیفیت بدل گئی, خوف خدا میں مبتلا ہو گئے. یہ بات ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملی. اب ایک اور بات جو اس بات سے سیکھنے کو ملی کہ دعا کیا کرنی چاہیے. کچھ لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں, کہتے بس یا اللہ یہ کام کر دے بھلے وہ نہ کرنا, یہ کام ہو جائے باقی بھلے خراب ہو جائے. کیوں خراب ہو جائے؟ اچھا معاذ اللہ کچھ لوگ اپنے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھ لو, ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے. ہاں بری باتیں نہ نکالا کرو. یہ ماں باپ کو بھی ایک مشورہ دے رہا ہوں. بچہ تنگ کرے, بچہ پریشان کرے تو بعض اوقات مائیں کوسنے دے رہی ہوتی, تجھے کیڑے پڑے, تو برباد ہو جائے, تو کبھی ترقی نہ کرے. یہ نہ کہا کرو, کیا پتا یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہارا بیٹا برباد ہو جائے. اچھی بات, اللہ کی بارگاہ میں اچھی باتیں اور اچھی دعائیں کرنی چاہیے, اور اپنے لیے بھی ایسا ہی کیا کریں. کیسی دعا کر دی کہ اللہ دنیا میں آزمائش میں ڈال دے, آخرت میں مت ڈالنا. ارے میرے رب کے خزانے بہت بڑے, اس سے مانگو نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے, آخرت بھی اچھی کر دے, عذاب قبر سے بھی بچا لے. رب سے مانگو, مانگ کریم سے رہے ہو. ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں, ہمارے اور آپ کی اتھارٹی تھوڑی ہے. ہمیں لگتا ہے یار اس سے ایک چیز مانگوں گا دے دے گا, دو مانگوں گا دے نہیں سکے گا. بندہ کہتا ہے ایک ہی لے لو یار. دنیا والوں میں چلتا ہے. میرے رب کے خزانے جس کا کوئی کنارہ نہیں, وہ خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں, وہ ہم سب کو جنت میں ڈال دے, اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی. تو مانگو نا اس سے دل کھول کر. تو رب سے ہمیشہ دل کھول کر اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے, اور ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آزمائش کی دعا, پریشانی کی دعا, بربادی کی دعا. اللہ پاک جو ہے ہمیں خوب اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آتے ہیں اس سورہ قاریہ میں تھا کیا ایسا کہ صحابی رسول اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں. اب ذرا اس سورہ قاریہ کے بارے میں جانتے ہیں, اور اس سے آپ کو ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملے گی کہ جب ایک سورت میں اتنا کچھ ہے تو جو پورا قرآن سمجھ رہا ہوگا, پورا قرآن پڑھے گا, تو اس کے دل میں کیسی کیسی باتیں, کیسے کیسے خزانے آنا شروع ہو جائیں گے. سورہ قاریہ جو ہے یعنی جس مبارک سورت کی تلاوت انصاری صحابی نے زبان مصطفیٰ سے سنی, ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوا. یہ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ہے. 30ویں پارے میں ہے. اس میں 1 رکوع ہے اور 11 آیتیں, بس صرف 11 آیات تلاوت کرو تو 2 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. اور اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے. اور سورہ قاریہ کے مضامین کے لحاظ سے 3 حصے بنتے ہیں. نمبر 1 قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہوا. دوسرے حصے میں اس بات کا بیان ہوا کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا کی کیا حالت ہوگی, ایٹماسفیئر کیسا ہوگا. اور تیسرے حصے میں قیامت کے اختتام کا بیان ہے کہ امتحان کیسے ہوگا. اس سینیریو میں جب لوگوں کا ایگزام ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. صرف 11 آیتوں میں رب نے قیامت کا نقشہ بھی کھینچ دیا اور کیا ہوگا اس میں یہ بھی بتا دیا. اب ذرا غور سے دل تھام کر, اللہ کرے کہ ہم پر بھی اس صحابی رسول کی کیفیت کا صدقہ نصیب ہو, اور ہم قرآن سنیں اور اللہ کے خوف سے بھی لرزہ کریں جب بھیانک, خوفناک اور عذاب کی باتیں ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. القارعہ اس کا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے, دل دہلانے والی. مل قارعہ, کیا وہ دل دہلانے والی. وما ادراک مل قارعہ, اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی. 3 بار ایک ہی بات, القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ. علماء بڑا پیارا اس میں
جواب دیتے ہیں کہ قرآن کا ایک بہت خوبصورت اسلوب ہے، اسٹائل ہے قرآن کا، کہ جب کسی بات پر انفسائز کرنا ہوتا ہے، تاکید دلانی ہوتی ہے، توجہ درکار ہوتی ہے، تو قرآن یہ انداز اختیار کرتا ہے۔ کلام اللہ کا یہ انداز ہے کہ لوگ خوب توجہ کریں، دیکھو بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح کا انداز آپ کو سورہ قدر میں ملتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن خود پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے، پھر قرآن اس کے بعد خود ہی بتاتا ہے، قرآن گویا بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں یہ انداز ہے کہ تم نے کیا جانا، کیا ہے دل دہلانے والی۔ اب القارعہ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ لفظ قرعن سے بنا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز پر اس زور سے مارا جائے کہ اس سے گرجدار آواز پیدا ہو، اس کو قرعن کہتے ہیں۔ یہ آواز جتنی زوردار اتنی دل دہلانے والی ہوتی ہے۔ اگر آدمی غفلت میں ہو، اپنے دھیان میں بیٹھا ہو اور اچانک کوئی آواز آ جائے، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کچھ زوردار دھماکہ سنائی دے، ہمارا دھیان کہیں اور ہو، فوراً انسان گھبرا جاتا ہے۔ گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی بڑا ہارن بجا دے، بندہ ہل جاتا ہے۔ اچانک آنے والی آواز جو ہے وہ دل دہلا دیتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہوگا کیا، ان مثالوں کو تصور میں رکھیے، اور قیامت میں کیا ہوگا؟ فرمایا تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، nobody knows، پتہ بھی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، خواتین گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں گی، کسان کھیتوں میں مصروف ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا۔ اس وقت اچانک ایک زوردار زلزلہ برپا ہوگا، پوری زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ پڑیں گے، بلند و بالا پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ذرا تصور تو کیجئے وہ کیسا ہولناک دھماکہ ہوگا، کیسا زلزلہ ہوگا، اس وقت دل کیسے دہل جائیں گے، کیسی بدحواسی ہوگی۔ اور یہ دن آنا ہے، قرآن نے ایک اور جگہ اس کو بیان کیا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، اتنی گھبراہٹ ہوگی۔ ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، جس کا حمل ہوگا نا پریگننٹ ہوگی، اس کا حمل گر جائے گا، اتنا خطرناک وہ خوف ہوگا۔ فرمایا تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بدحواسی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی۔ یہ قیامت کا سینیریو ہے، یہ قیامت کا حال ہوگا، یہ ہے قارعہ۔ جب ہی قرآن کہتا ہے وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا، تمہیں کیا معلوم قارعہ کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، قرآن نے صرف 3 آیتوں میں ایک منظر کشی کی کوسچن کریٹ کیا۔ اب قرآن بتا رہا ہے ہوگا کیا، سنو اس دن سینیریو کیا ہوگا، گھبراہٹ کیسی ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قرآن کہتا ہے جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو پروانے آتے ہیں، بارشوں میں زیادہ آتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کی طرح ہوتے پر اڑتے مکھی کی طرح، اور کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹکرا کے گر رہا ہوتا ہے، لائٹ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے، ادھر ادھر بدحواسی ہوتی ہے پروانوں میں۔ قرآن نے مثال دی کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے پروانے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، ہر کوئی گھبرایا ہوا ہوگا، بالکل ہوش و حواس نہیں ہوگا۔ یہ تو لوگوں کا حال ہوگا۔ اب قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ جو ہے نا دنیا کی طاقتور ترین چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے دیو ہیکل جس کو کہا جاتا ہے پہاڑ، یہ پہاڑ ہلاؤ تو ہلتے نہیں ہیں، کتنے سال لگتے ہیں پہاڑ کو توڑنے میں۔ ہمارے سائیڈ ایریا وغیرہ میں پہاڑوں کو توڑ کے روڈ بنائے گئے تو ہم دیکھتے تھے سالوں لگتے تھے، ڈائنامٹ سے اڑانا پڑتا تھا، مگر تھوڑا سا حصہ ہلتا ہے اس کا۔ مگر اللہ فرماتا جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا تو یہ پہاڑ پتہ کیسے ہو جائیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ،
کہ کہا پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. یہ ہمارے علاقے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ رضائی بنانے والے کو, رضائی بنانے والا آپ نے دیکھا ہوگا ڈنڈی مارتا ہے رضائی پہ جب بنا رہا ہوتا, تو اون جو ہے نا, اون روئی وہ اڑتی ہے. قرآن کہتے جیسے یہ روئی اڑتی ہے نا, ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. صرف 2 آیتوں میں ہمارے سامنے قیامت کا نقشہ آ گیا کہ لوگ بدحواس ہوں گے, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اور پہاڑ کیسے ہوں گے, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, کہ پہاڑ تو اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہی خوف بہت تھا نا. نہیں ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. آپ ذرا انڈرسٹینڈ کرو بات کو. اللہ نہ کرے کوئی اچانک آفت آ جائے, کوئی ٹینشن آ جائے, زلزلہ آ جائے اور آپ بھاگ رہے ہوں, اور کوئی بندہ آپ کو روکے, یار رکو ذرا بتاؤ تم نے آج دن کیسے گزارا ہے. تو آپ کہیں گے اللہ کے بندے حالت دیکھ رہے ہو, اتنی بڑی ٹینشن میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو. مگر سنو, اتنے خطرناک ماحول میں ہم سب سے سوال کیے جائیں گے, 1-2 دن کے لیے نہیں, پوری زندگی کا حساب بھی اسی حالت میں دینا ہوگا. اب آگے قرآن کیا کہتا ہے سنو. اللہ اکبر. میں آگے آیت لے جانے سے پہلے ذرا مزید قیامت کیسے آئے گی, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل میں صحابہ کرام کو بتایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا فرما دیا. ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے. آج ڈیٹیل میں سن لو وہ سور ہے کیا اور وہ کتنا بڑا ہے. تو حضرت اسرافیل کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے. یعنی وہ ریڈی بیٹھے ہیں, تیار ہیں, جب رب کی طرف سے حکم آنا ہے حضرت اسرافیل نے سور پھونک دینی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سور ہے کیا؟ کیا بات ہے صحابہ کرام کی, اتنے سوالات کر لیے, اتنے ڈیٹیل کوسچن کر لیے, ہمیں سمجھنا آسان ہو گیا. سنو نبی پاک فرماتے ہیں آج ڈیٹیل میں سمجھ لو. تو آقا نے فرمایا ایک نورانی سینگ ہے. عرض کی گئی حضور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا, اتنا بڑا. یوں سمجھیے, اب اس کو نارمل زبان میں سمجھانے کے لیے وہ ہارن جس طرح ہوتا ہے, ایک پائپ جس طرح ہوتا ہے, سور اس طرح کا ہے مگر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے. اور حضرت اسرافیل کو اللہ کریم 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا. یہ سور 3 بار پھونکا جائے گا, یاد رکھیے گا. نمبر 1, پہلی بار نفخہ فزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک ہوگی. دوسری بار نفخہ صعق یعنی موت کی پھونک ہوگی. اور تیسری نفخہ قیام یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی وہ پھونک ہوگی. یہ 3 بار حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے. اور اب سنو کیا ہوگا. 3 بار جو سور پھونکی جائے گی نا, اس کی ڈیٹیل بھی نبی پاک نے بیان کی. فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل کو جب پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دے گا نا, اس کو فرمائے گا انفخ نفخۃ الفزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک مارو. حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے. اب جب اس کی ہولناک آواز آئے گی نا, تو زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے. اللہ جسے محفوظ فرمائے, باقی لوگ گھبرا اٹھیں گے. اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل اس آواز کو, اس پھونک کو اور لمبا کریں گے. اب اس کی ہولناکی سے پہاڑ ہلنے لگیں گے. بادل چلتے ہیں ایسے پہاڑ چلنے لگیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, شدید زلزلہ طاری ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ, جس دن تھر تھرانے والی تھر تھر آئے گی, اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی, دل اس دن خوف زدہ ہو جائے گے. ایک جگہ نہیں, قرآن میں جگہ جگہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے, قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اس وقت زمین سمندر میں پھنسی ہوئی اس کشتی کی طرح ہوگی جسے سمندر کے تھپیڑے لگتے ہیں. کشتی کے سوار کبھی اوندھے گرتے ہیں. اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی, حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے, بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے, شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھاگیں گے, فرشتے مار کے انہیں پھر زمین کی طرف ڈال دیں گے. عجب کوہرام ہوگا, لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے. ابھی لوگ اسی حال میں ہوں گے
کہ زمین پھٹ جائے گی. اب لوگوں پر ایسی کیفیت اور خوف اور دہشت طاری ہوگی کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. سنو، آسمان بھی گلی ہوئی چاندی کی طرح پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا. یہ پہلی سور پھونکنے کے بعد حال ہوگا اور یہ نبی پاک صحابہ کو بتا رہے ہیں. اب دوسری سور پھونکنے کا وقت آئے گا. آقا فرماتے ہیں اللہ پاک جب تک چاہے گا لوگ اس آفت میں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے. پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر نفخہ صاق یعنی سور میں موت کی پھونک مارنے کا حکم فرمائے گا. اس بار سور پھونکنے کے بعد آسمان والوں اور زمین والوں پر موت طاری ہو جائے گی. ہاں، جسے اللہ پاک چاہے گا اسے اس وقت موت نہیں آئے گی. اب ذرا خوبصورت کہتے ہیں اللہ کی، جس کو کہتے ہیں حاکمیت، رب کا جبار ہونا، قہار ہونا، مالک ہونا. اب ذرا الفاظ سنیے گا حدیث کے، ہلا دیتے ہیں، رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں الفاظ. سنو، اب حضرت ملک الموت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب، آسمان والے اور زمین والے تو سب موت کے گھاٹ اتر چکے، مگر جسے تو نے زندہ رکھا. اللہ پاک جانتا ہے، وہ تو خوب جانتا ہے کون زندہ ہے. فرمائے گا بتاؤ کون کون زندہ ہے. حضرت ملک الموت کہیں گے یا رب تو زندہ ہے اور تجھے کبھی موت نہیں آنی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل بھی زندہ ہیں. حضرت اسرافیل کہیں گے مولا میں بھی زندہ ہوں. اب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے. پھر ملک الموت عرض کریں گے اے مالک، جبرائیل اور میکائیل بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے. اللہ فرمائے گا اب کون زندہ ہے. حضرت اسرافیل کہیں گے مولا تو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی، اور مولا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں. اللہ اکبر. پہلے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر موت طاری کی جائے گی اور پھر ملک الموت جو آخری بچیں گے ان پر بھی موت طاری کر دی جائے گی. اب کوئی نہیں ہوگا، اب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہوگا اور وہی رب واحد قہار باقی ہوگا. وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، وہی اول ہے وہی آخر ہے. اور اب اللہ کیا فرمائے گا؟ اچھا، اللہ اس وقت جو فرمائے گا نا وہ بھی رب نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. کاش قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں. سب کچھ موجود ہے قرآن میں. اللہ پتہ ہے کیا فرمائے گا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ اکبر. ان جملوں کی ہیبت کو اگر سمجھو نا، اللہ فرما رہا ہے جب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے، ان تمام متکبرین، ان تمام جابرین، ان تمام لوگوں سے خطاب ہوگا جو سمجھتے تھے کہ ہمارے دم قدم سے دنیا قائم ہے، ہم ہیں تو جناب فیصلے ہوتے ہیں، ہماری اتھارٹی ہے. اب اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس وقت کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا. اب اللہ خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا اور وہ جواب بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. ہائے ہائے ہائے، میرا رب باقی رہنے والا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. پھر فرمایا میرے آقا نے زمین اور آسمان کو یوں لپیٹ لیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹتے ہیں. پھر اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی، آسمان کی جگہ اور آسمان بنا دیا جائے گا. اب اللہ پاک 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں جبار، جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے سامنے آئے. آج دنیا میں کئی لوگ معاذ اللہ اللہ کے سامنے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس وقت رب ارشاد فرمائے گا کون ہے میری شرکت کا دعویٰ دار، آ جائے میرے سامنے. اللہ اکبر. کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا. مخلوق کو اب اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا. جو پہلے قبروں میں تھے اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے، جو پہلے زمین کی سطح پر مرے ہوئے تھے اب نئی زمین کی سطح پر مرے ہوں گے. اب ایک قیامت کا نیا نقشہ بن جائے گا. آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں اب اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں. رب نے فرمانا ہے نا، وہ فرشتے زندہ ہو جائیں گے. حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے. اب اللہ پاک حضرت اسرافیل کو حکم دے گا مرنے کے بعد اٹھائے جانے والی سور پھونکو. اب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے اور اس سے تمام روحیں نکل آئیں گی. اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم اب ساری روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں.
تمام روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں گی، اب زمین کھلے گی اور آقا فرماتے تم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے. اور یہ بات بھی رب قرآن میں فرماتا ہے مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے، یہ ہے قارعہ، القارعۃ مل قارعہ، یہ ہے قیامت. اچھا جو قیامت کا حساب کتاب ہے نا وہ تو تیسری بار اٹھنے کے بعد معاملہ شروع ہوگا. یہ تو قیامت طاری ہونے کا منظر تھا کہ قیامت طاری کیسے ہوگی، اس میں دنیا سے لوگ جائیں گے کیسے، کیسے سور پھونکی جائے گی اور پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا. حساب و کتاب، میزان کا معاملہ، پل صراط کا معاملہ یہ تو تیسری باری سور پھونکنے کے بعد ہوگا. مگر قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو وہ دن آنے والا ہے، اس دن کی تیاری کر لو. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. قیامت 50,000 سال کا دن ہے. میدان محشر کی گرمی کیسی ہوگی کہ پہلے لوگوں کے جسم سے پسینہ نکلے گا اور 70 گز زمین میں جذب ہوگا، اور اس کے بعد زمین اور پسینہ نہیں پی سکے گی، تو پھر یہ پسینہ اوپر اٹھے گا. کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا. کچھ گناہگار تو ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اب اس کیفیت میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. کبھی گرمیوں کے دن ہوں، کام کاج سے ہم گھر پہنچے اور پسینہ ٹپک رہا ہو، جیسے دروازے میں داخل اور گھر والے کہے ذرا رکو رکو 5-6 باتیں پوچھنی ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں ابھی سوال نہیں کرو، مجھے سانس لینے دو، بہت گرمی ہے، تھوڑا فریش ہونے دو پھر بات چیت کرنا. ہم کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ گرمی میں، فرسٹریشن میں، ٹینشن میں ہم سے کوئی سوال کرے. مگر قرآن کہتا ہے اس وقت سوال بھی کیسا ہوگا اور رزلٹ کیا آئے گا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کہتا ہے بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، مزے میں ہوگا. جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اسکیل لگایا جائے گا، وہ مزے میں ہوگا. اللہ اکبر. اور مزے میں کہاں ہوگا؟ وہ جنت میں ہوگا. آؤ کچھ جنت کے بارے میں بھی سن لو. بڑی خوفناک باتیں ہوئی ہیں، کچھ دل کو ڈھارس والی باتیں بھی سن لو. جنت وہ مقام ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، بلکہ کسی دل کا خیال بھی نہیں گزرا. یہ جو دل کا خیال نہیں گزرا نا، جو پڑھے لکھے سمجھدار ہوں گے میری بات ذرا سمجھیں گے. امیجنیشن کس کو کہتے ہیں؟ بندہ خیال میں تو بہت کچھ سوچ سکتا ہے نا. آج آپ کو کوئی بتاتا ہے یار فلاں محل سونے کا محل ہے اور فلاں ملک کا بادشاہ ہے، اس کے محل میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، تو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. انٹرنیٹ پر تصویریں بھی آ جاتی ہیں. مگر اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جنت وہ ہے جس کا سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو سوچو پھر ہوگی کیسی؟ جہاں دماغ کی سوچ نہ پہنچ سکے اس کے بعد وہ نعمتیں کیسی ہوں گی؟ فرمایا دل کا گمان بھی نہیں گزرا. جنت میں دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں. جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا پاکیزہ شراب کا. اور ان دریاؤں میں سے نہریں نکل کر ہر محل کے نیچے سے، ہر جنتی کے گھر سے نیچے سے نکل رہی ہیں. اہل جنت کو ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. پانی کی خواہش ہوگی، جتنی خواہش ہوگی اتنا ہی ان کے مطابق پانی، دودھ، پاکیزہ شراب اور شہد کے کوزے خود بخود ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے. جنت میں کوئی نجاست نہیں ہے، نہ گندگی ہے، نہ تھوک ہے، نہ ریٹ ہے، نہ بدن کی میل ہے. سنو ہر جنتی کے لیے کم از کم 10,000 خادم ہوں گے. ہر خادم کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ایک ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا. ہر پیالے میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی. جنتی شخص نعمتیں کھاتا جائے گا، لذت بڑھتی جائے گی. یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، سمجھدار لوگ سمجھیں گے. بڑی بھوک لگی ہو سکتا ہے ابھی بھی لگی ہو کسی کو، تو بات جلدی سمجھ آئے. بڑی بھوک لگی ہو اور آپ کی پسندیدہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی جائے. جو لذت پہلے دوسرے چوتھے نوالے میں ہے وہ چھٹے ساتویں میں نہیں رہتے. 8-10 نوالوں کے بعد تو نارمل ہو جاتا ہے کیونکہ اب پیٹ بھرنے لگ گیا ہے. اب وہ لذت نہیں ہے، اب صرف بندہ کام پورا کر رہا ہے کہ چلو کھانا کھا رہا ہوں، کھا تو لو. لذت شروع کے نوالوں میں تھی. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. فرمایا جتنا کھاتا جائے گا اس میں لذت جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی. ہر نوالے میں 70 ذائقے ہوں گے، ہر ذائقہ پہلے سے جدا ہوگا. جنتیوں کے لباس پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اللہ اکبر. سو لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے اعمال نامے نیکیوں کے بھاری ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. مزے ہوں گے.
لیکن آگے قرآن ڈرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. سنو، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. پھر وہی انداز، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم نے کیا جانا حاویہ کیا؟ نارٌ حامیہ. قرآن کہتا ہے بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑ جائیں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. کیا معلوم وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک شعلے مارتی آگ ہے. جنت کی تعریف، جنت کی ڈیفینیشن سن لی نا، آؤ کچھ جہنم کے بارے میں بھی سن لو. تیاری کرو جنت کی، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. ہم میں سے کوئی بھی وہ عذاب برداشت نہیں کر سکے گا. جہنم اللہ پاک کے قہر و غضب کا مقام ہے. جہنم کی آگ نہایت گرم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے. اگر اس دنیاوی آگ کو پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا نہ کر دیا گیا ہوتا تو تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے. یعنی اس آگ کو ہمیں ٹھنڈا کر کے پیش کیا گیا ہے تو ہم اس آگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جہنم کی آگ 70 ٹائم زیادہ خطرناک ہے. آپ سوچو تو صحیح، اس دنیا کی آگ کی تپش کتنی ہے. خالی دنیا میں چولہے کی آگ نہیں ہے، ایسی آگ ہے جب آتش فشاں پڑتا ہے تو بتایا جاتا ہے کتنے ہزار فارن ہائٹ وہ آگ نکلتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے، شہروں کے شہر تہس نہس ہو جاتے ہیں. اتنی خطرناک آگ دنیا میں موجود ہے. اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے. دنیا کی آگ اللہ پاک سے دعا کرتی ہے کہ اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ میں دوبارہ نہ لوٹانا. آگ پناہ مانگتی ہے جہنم کی آگ سے. حضرت جبرائیل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قسم اٹھا کر کہا انہوں نے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی کے سبب مر جائیں. روایت کے مطابق جہنم کی آگ 1000 سال تک دھکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی. اب وہ نری کالی سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام بھی نہیں ہے. کون برداشت کر سکے گا؟ کون جا سکے گا؟ یہ کیسا شیطان مردود ہے، نہ جنت کا شوق بڑھانے دیتا ہے نہ جہنم کا خوف آنے دیتا ہے. کرونا وائرس کا خوف ہے، دیکھا نہیں ہم میں سے کسی نے. لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں، چند لوگوں کو ہوا، ساری دنیا پریشان. مگر نبی پاک کے سچے وعدے، قرآن کی میں آیتیں سنا رہا ہوں کہ سنو، اعمال ناموں میں گناہ زیادہ ہوئے نا تو جہنم میں جاؤ گے. اور جہنم ایسی ہے، مگر اس میں کون توبہ کر رہا ہے؟ کون اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہے؟ کون حرام روزی چھوڑ رہا ہے؟ کون شراب سے دور بھاگ رہا ہے؟ کون نافرمانیوں سے دور جاتا ہے؟ حرام دیکھ رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام سن رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں. سوچو یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ شیطان نے کیسی غفلت کی چادر اڑا دی ہم پر. کیوں نہیں تیاری کرتے اس جنت کی؟ دنیا کی 50 60 70 سالہ زندگی کو کچھ دنوں کے لیے صبر کے ساتھ گزار لو. جنت کی نہ ختم ہونے والی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے. سودا کر لو نا اپنی جان کا. دنیا میں اگر آپ کو کوئی کہہ دے یار تمہارے پاس 1000 روپے ہیں مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 1 ارب روپے دے دوں گا، بندہ کہے گا بالکل لے لو. بالکل، یہ تو کمپیریزن ابھی بھی دنیا میں بنتا ہے، مگر جنت اور دنیا کا کوئی کمپیریزن نہیں. مگر سمجھانے کے لیے کہ اے بندے 50 60 70 سال میری فرما برداری میں گزار لے، نہ ختم ہونے والی جنت کی ابدی نعمتیں میں تجھے عطا فرما دوں گا. مگر ہم اس سودے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، ہم اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کر پا رہے. خدا را آج سورہ قارعہ اور قیامت کے احوال سن کر، جہنم کی ہولناکی کو سن کر ہم زندگی میں کچھ فیصلہ کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اپنے بیان کے آخر میں ایک دل دہلانے والا واقعہ جب میں نے پڑھا، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ ذرا غور سے سنیے گا، ہو سکے تو سر جھکا کر سنیے. فرمایا ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گھڑے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنان ہو یا منان پکار رہا ہوگا. اس کی آواز بلند ہوگی، اس آواز کو حضرت جبرائیل سنیں گے، کہیں گے العجب العجب، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے. اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ میں نے ایک آواز سنی ہے، کوئی شخص جہنم کے گہرے گھڑے میں
या हन्नान या मन्नान पुकार रहा। अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्राइल मालिक यानी दारोगा जहन्नम के पास जाओ और उन्हें कहो कि वो बंदा जो या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है इसे जहन्नम से निकाल लाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ ले जाएंगे, दस्तक देंगे, हजरत मालिक बाहर आएंगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम के अंदर जाएंगे। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, हजरत मालिक ऐसे ही जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे, हजरत जिब्राइल से अर्ज करेंगे ए जिब्राइल जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है इसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा ए जिब्राइल सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए। जिब्राइल अर्ज करेंगे मौला दारोगा जहन्नम हजरत मालिक ने भी माजरत कर ली है, कहते जहन्नम ने